अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के जो इतराज़ात थे फ़दक के मुताल्लिक़, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मुताल्लिक़, उसके ऊपर तफ़सील से हमारी गुफ्तगू जारी है और उनके तमाम इतराज़ात के मुदल्लल और मुफस्सल जवाबात का सिलसिला जारी है। आज मज़ीद क़ादरी साहब के जो इतराज़ात है वो आपके सामने रखेंगे। पहले उनका क्लिप चलाया जाएगा, उनका एतराज़ आपके सामने रखा जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उसका जवाब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं अबू इमाद हैदरी साहब, इंशाअल्लाह वो इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं इंशाअल्लाह। तो बगैर किसी तातुल के और बगैर किसी तमहीद के सबसे चलते हैं पहले क्लिप की जानिब, और क्लिप देखते हैं, उसके बाद जवाब की तरफ आते हैं। क्लिप नंबर 10, क्लिप शुमारे 1 10। अल्लामा अल-मूसवी वो बयान करते हैं अपनी किताब लिल्लाह सुम्मा लित्तारीख़, ये उन्वान रखा किताब का, उसके सफ़ा 83 पर। अब वो कहते हैं अम्मा किताब सुलैम इब्न क़ैस फ़हुवा मकज़ूबुन अला सुलैम इब्न क़ैस वादअहु अबान इब्न अबी अय्याश सुम्मा नसबहु इला सुलैम। अब वो बयान करते हैं कि सुलैम बिन कैस की किताब झूठ है, झूठ का पलंदा है, जो सुलैम बिन कैस के ऊपर मंसूब की गई, और इसका वज़ा करने वाला इस झूठ को अबान बिन अबी अय्याश है, जिसने सबसे पहले इस किताब की मरवियात की सूरत में सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर दौलत पर सैयदना फ़ारूक आज़म और दीगर सहाबों के हमले का फितना, झूठा फितना, एक तारीख़ी रिवायत बना के दाखिल किया इस किताब में। जी नाज़रीन, आपने क़ादरी साहब का एतराज़ समाअत फरमाया। अब चलते हैं इसके जवाब की जानिब और चलते हैं इमाद भाई की तरफ। जी इमाद भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। देखिए, बड़े वो शद्द मद से बयान करते हैं, आप समझेंगे कि शायद ये वाकई कोई सही हवाला है और ऐसा हवाला बयान कर रहे हैं कि अब तो शियों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जितने हवाले भी अभी तक डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के दिखा रहे हैं, वो जितने हवाले आगे चलते जाते हैं उतनी ही उस हवालों की जो अहमियत है वो ख़राब होती जा रही है। और हमने देखा कि शुरू में उन्होंने इसके लिए तमस्सुक किए थे अल्लामा हिल्ली के कौल से, फिर अल्लामा अर्दबिली के कौल से, फिर अल्लामा ममकानी के कौल से, फिर इसी तरह हमने कहा कि अल्लामा हिल्ली और अल्लामा अर्दबिली के किताब में तो चलो वो इबारत मौजूद हैं, उनकी अपनी इबारत नहीं है, लेकिन अल्लामा ममकानी की तो किताब में ही वो इबारत नहीं थी। तो देखें, वो से हवाला जो है ना ख़राब हो गया था, पहले हवालों से ज़्यादा ख़राब वो हवाला था। अब जो है इस हवाले में आप इबारत तो छोड़ें, असल किताब ही शियों की नहीं है, पूरी की पूरी किताब जो ये कह रहे हैं कि अल्लामा मूसवी, ये सैयद हुसैन मूसवी के नाम से एक किताब सामने आई है, और उस किताब के ऊपर सब के जो है वो जो राय है शियों के और ख़ुद अहले सुन्नत के अंदर भी जो मुहक्किकीन हैं वो भी कहते हैं कि ये शियों की किताब हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। कुछ दलाइल इंशाल्लाह हम देंगे, लेकिन पहले आप लोग ये क्लिप देखें। इस किताब के हवाले से ख़ुद अहले सुन्नत का एक, यानी हम कहें अहले सुन्नत भी ना कहें, सऊदी अरब का एक जासूस था ईरान में जिसका नाम हुसैनुल मुअय्यद था, और इसके ऊपर हमारे पास अथेंटिक दलाइल मौजूद हैं कि वो जासूस था। जब यहाँ से ईरान से निकला तो उसने ख़ुद मान ली ये बात कि, यानी सऊदी अरब ने मान ली कि ये हमारा जासूस था। उनके अपने जो कारिंदे हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और अपने वेबसाइट पे लगा लिया कि ये हमारा जासूस था ईरान में। अब ज़ाहिर है वो एक बड़ा शेख है, एक बड़ा मुफ्ती के तौर पे सामने आया है। उससे भी जब पूछा गया कि आप इस किताब के बारे में क्या कहते हैं, तो उस किताब के बारे में ख़ुद उसने, यानी हुसैनुल मुअय्यद ने जो बात की है वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो क्लिप नंबर 11 में अगर हमारे दोस्ताना को लगा दें, क्लिप नंबर 11, यानी हमारे यास्ता زي لله ثم للتاريخ. هذا الكتاب هذا مزور منتحل. هذا الكتاب الذي يقرأه بموضوعية وتجرد يعرف أن المؤلف هذا الكتاب مش فقط ليس من الحوزويين وأن ليس من الشيعة. وهذه أساليب لجأ إليها البعض، لا أدري بأي، يعني سني اللي كاتبه. نعم، لا أدري بأي سبب. سني ويجهل حتى تفاصيل الحالة الشيعية، ما يعرفها. ولذلك وقع في مطبات في هذا الكتاب انكشف فيها. أهل السنة والجماعة يمتلكون من الحجج والبراهين ما يستغنون به عن اتباع هذه الأساليب الملتوية، ما يستغنون به عن اتباع الأساليب الملتوية. الأساليب الملتوية ما هي من منهج أهل السنة والجماعة. ونحن الآن يعني ننتقد الواقع الشيعي لأنه بدلا من أن يقابل الحجة بالحجة يحاول تسقيط الأشخاص
ويحاول البهتان والكذب واتباع الأساليب الملتوية والسب والشتم. هذه أساليب ما تخدم العقيدة. الأسلوب اللي يخدم العقيدة هو الطرح الموضوعي القائم على الدليل والمنطق. طيب جی کلپ آپ نے ملاحظہ کیا، چلتے ہیں ماد بھائی کی جانب. جی ماد بھائی. جی یہ کلپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ خود یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اب ظاہر ہے وہ ایک جاسوس ہیں اور وہ شیعوں کے اندر رہ چکا ہے، وہ بھی ایران جیسے ملک میں، اسے پتہ ہے کہ شیعوں کی کیا رہن سہن ہے، ان کی کیا جو ہے رسومات ہیں، وہ رسم و رواج ان کے کیا ہیں. تو اس لیے وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ فقط یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ ایک سنی نے لکھی ہے، اور وہ بھی جاہل ترین سنی کہ جس کو شیعوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ایسے بندے نے کہتا ہوں کتاب لکھی ہے. اور اس کے انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ اس کے کچھ جو ہے نا شواہد ہیں وہ دکھا دیں گے آپ کو اسی کتاب سے. سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں جس کتاب میں جو عبارت ہیں اس سے ڈاکٹر صاحب نے تمسک کی ہے، یہ آپ دیکھیں للہ ثم للتاریخ، یہ کتاب ہے. یہ للہ ثم للتاریخ نام دیا ہے سید حسین موسوی. یہ سید حسین موسوی دنیا میں کوئی شخص ہے بھی یا نہیں اللہ جانے. اور ساتھ لکھا ہے من علماء نجف، نجف کے علماء میں سے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 104 پہ آپ دیکھیں اس عبارت سے ڈاکٹر صاحب نے تمسک کیا ہے. وَأَمَّا كِتَابُ سُلَيْمِ ابن قیس فَهُوَ مَكْذُوبٌ عَلَى سُلَيْمِ ابن قیس. یہ جو سلیم ابن قیس کی کتاب ہیں کہتے ہیں یہ گھڑی گئی ہیں. کس نے گھڑی ہیں؟ وَدَعَهُ ابان ابن ابی عیاش، البتہ یہاں پہ ایبان لکھا ہے لیکن ابان بن ابی عیاش ہے. ثم نسبه الى سلیم، ابان بن ابی عیاش نے خود یہ کتاب لکھی ہے، پھر اس کی نسبت دی ہے سلیم کی طرف. دیکھیں اب یہ جس کتاب سے آپ یہ حوالہ لے رہے ہیں للہ ثم للتاریخ، آپ یہ بتائیں جب آپ اس مقام پہ ہیں کہ آپ تاریخ کا اتنا ایک اہم واقعہ شہادت حضرت زہرا اس کو آپ رد کر رہے ہیں، اور رد کرنے کے لیے آپ ایک ایسی کتاب سے تمسک کریں جو شیعوں کی کتاب ہی نہیں ہے، اور اسے آپ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ علامہ موسوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. شیعوں کی کتاب ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ شیعوں کی کتاب ہو. آپ کے اپنے ایک عالم حسین المؤید نے بھی یہ اعتراف کیا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شیعوں کی کتاب کیوں نہیں ہے. ایک شخص نے یہ کتاب لکھی ہے، جب وہ طاقت نہ ہو کسی کی کہ وہ دلائل اور براہین کے ذریعے سے شیعوں کو جو ہے وہ خاموش کریں، تو پھر وہ یہی کام کرتے ہیں. وہ سنی بن کر سنی ہوتے ہیں اور شیعہ بن کر ایک کتاب لکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں شیعوں کے اندر سے ایک بندہ ہے، اس کے جو ہے وہ ذہن کی آواز جو ہے وہ جاگ گئی ہے، وہ ذہن اس کا بیدار ہو چکا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف. حالانکہ وہ شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اصل میں ہوتا ہی سنی ہے. اور یہ اس کتاب کے اندر جو بعض کلمات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب خود جھوٹ کا پلندہ ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہر صفحے پہ جھوٹ لکھا گیا ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں شیعوں کے ہاں خصوصاً جو حوزہ ہے، خصوصاً جو مدارس ہیں، وہاں سید کو شیخ سے خطاب نہیں کیا جاتا، شیخ کو سید سے خطاب نہیں کیا جاتا. یعنی شیخ کا مطلب ہے کہ جو غیر سید ہیں، یعنی ایک عالم ہے جو غیر سید ہیں اسے نہیں کہا کہ سیدانہ، اے ہمارے سید، نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح جو سید ہیں اسے شیخ نہیں کہا جا سکتا. میں مثلا ایک مثال دے دوں، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، جو عربی چینل ہے وہاں سے آپ سنیں گا سماحت السید حسن نصر اللہ لکھا جاتا ہے. یہ نہیں لکھا جاتا سماحت الشیخ حسن نصر اللہ، چونکہ وہ سید ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر سید ہے تو اس کو جو ہے وہ سید کہہ کے نہیں پکارا جاتا. اس کتاب میں چونکہ یہ خود شیعہ نہیں تھا، اس نے شیعہ بن کر یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ اصل میں سنی تھا، اس چیز کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ للہ ثم للتاریخ، یہ اس کے جو ہے صفحہ نمبر آپ دیکھیں 5 پہ، سماحت السید محمد حسین آل کاشف الغطاء. یہ خود لکھتا بھی ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں، اور شاگرد ہوں، شاگردی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب کا لکھنے والا یہ بھی جھوٹ بھی بولتا ہے کہ مجھے آل کاشف الغطاء نے اجتہاد کی ڈگری بھی دی ہے، مجھے مجتہد بھی انہوں نے بنایا ہے. اور پھر ساتھ ہی کو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ آل کاشف الغطاء محمد حسین آل کاشف الغطاء یہ سید ہے یا غیر سید ہے. سب کو پتہ ہے غیر سید ہے، لیکن یہاں پہ یہ کیا لکھتے ہیں سماحت السید محمد حسین آل کاشف الغطاء. اسی طرح آپ یہ دیکھیں قال السید علی غراوی، حالانکہ علی غراوی شیخ ہیں، سید نہیں ہے، غیر سید ہیں. اسی طرح پھر ایک صفحے پہ قال السید علی الغراوی. ایک اور صفحہ نمبر 9 پہ آپ دیکھیں سألت، میں نے سوال پوچھا کس سے؟ السید محمد حسین آل کاشف الغطاء، سید محمد حسین سے. یا اسی صفحے پہ آپ ایک اور غلطی بھی دیکھیں،
کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایزن السید محمد جواد مغنیہ، مشہور عالم ہے شیخ محمد جواد مغنیہ ہے، سید ہے ہی نہیں. بس یہ پتہ چل گیا کہ یہ شخص چونکہ خود سید نہیں ہے، خود شیعہ نہیں ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں ہے کہ شیعہ کے اندر، شیعہ کے ماحول میں سید کو غیر سید سے خطاب نہیں کیا جا سکتا، اور غیر سید کو سید کہہ کے جو ہے وہ نہیں پکارا جاتا. اس لیے تمام کے تمام غیر سادات کو انہوں نے سید کہہ کے پکارا ہے، سید کہہ کے لکھا ہے. حالانکہ یہ خود لکھتے ہیں نا کلہاڑی سے اس کی گردن اڑا دینی تھی لوگوں نے. جی جی اتنی حساسیت ہے. جی جی یعنی اندازہ اب کر لیں، یعنی واضح ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. حتیٰ کہ یعنی شیعہ ماحول میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی غیر سید کو سید کہہ کے پکارا تو وہ فوراً روک لیتا ہے آپ کو کہ نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، میں غیر سید ہوں، میں سید نہیں ہوں. تو اسی طرح بالعکس بھی ہیں، بعض اوقات جو ہے سید کو جب شیخ سے پکارا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں سید ہوں، لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اور دعویٰ کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعوں کا مجتہد بن چکا ہوں نجف میں. اور اس سے بھی بڑھ کر اب ایک اور غلطی آپ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ صریح غلطی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ للہ ثم للتاریخ. یہ آپ دیکھیں یہ کتنی جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ کتاب. وہ صفحہ نمبر 80 پہ کیا لکھتے ہیں؟ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْخُوئي، امام خوئی نے لکھا ہے، یعنی آیت اللہ خوئی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، فی وصیتہ لنا، انہوں نے ہمیں ایک وصیت کی تھی. وہ کس ٹائم وصیت کی تھی؟ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِ الْمَوْتِ، یعنی وہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت ان کی وفات کے وقت ہمیں وصیت کی انہوں نے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آیت اللہ خوئی کے ساتھ موجود تھا جب ان کی وفات ہوئی ہے. یہ شہباز بھائی ہمیں ضرور جو ہے نا یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آیت اللہ خوئی وہ 1414 ہجری میں یا 13 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ سن جو ہے آپ کے ذہن میں رکھیں کہ 1413 یا 1414 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اب آپ ایک اور حوالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. یہ للہ ثم للتاریخ، اس کے اب صفحہ نمبر 104 پہ دیکھیں. یہی شخص جو آیت اللہ خوئی کے سے 1413 یا 14 ہجری میں ملاقات کر چکے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ وفی زیارتی للہند، میں ہندوستان کی طرف میں نے سفر کی. کون لکھتے ہیں؟ یہی جو خود اس مؤلف ہے، یعنی جو آیت اللہ خوئی سے 1414 یا 1413 ہجری میں ملاقات کر چکے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں ہندوستان کی طرف میں نے سفر کی، التقیت السید دلدار علی، میں سید دلدار علی سے ملا، یعنی وہی غفران معاب جو ہے سید دلدار علی، وہ ان سے میں ملا ہوں. فاہدانی نسخۃ من کتابہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب کا نسخہ مجھے دیا، اساس الاصول. اور وہ کیا ہے؟ اساس الاصول ہے. اساس الاصول ان کی کتاب ہے. اب دیکھیں 1413 یا 1414 ہجری میں آیت اللہ خوئی سے ملاقات کرنے والا شخص ہندوستان میں جناب سید دلدار علی سے مل رہا ہے. اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سید دلدار علی کب فوت ہوئے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بھی خود اہل سنت کی کتاب سے. الاعلام، قاموس تراجم، یہ الاعلام کس کی ہے؟ یہ خیر الدین الزرکلی، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 340 پہ آپ دیکھ رہے ہیں. دلدار علی کب فوت ہوئے ہیں؟ دلدار علی 1235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 1235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ اس سے ملا ہے اور اس سے کتاب بھی ہدیے میں لی ہے. پھر یہ 1235 ہجری میں علامہ دلدار علی سے ملنے والا شخص یہ 1413 ہجری میں پھر آغا خوئی کے وصیت میں بھی شریک ہے. ماشاءاللہ 200 سال سے اوپر ہونے چاہیے. اصل میں اس نے جو ہے دلدار علی کا نام سنا تھا، وہ آ کے اس کتاب میں لکھ لی ہے. کتنی جھوٹی بات ہے یہ. اور پھر اس کے علاوہ بھی اس کتاب کے اوپر ہمارے علماء نے ردود دکھائے ہیں. نیز اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اپنا نام نہیں بتاتا، یعنی یہ جو کتاب کے اوپر سید حسین موسوی لکھا ہے یہ بھی اپنا نام نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا نام نہیں ہے جس نے بھی یہ کتاب لکھی. اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ شیعہ ہے تب بھی اس کی بات جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی. وجہ ہے کہ بندہ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے. اور شیعہ نہیں ہے، یہ تو واضح ہوا، اس نے خود بھی اعتراف کیا ہے. یہ ہے للہ ثم للتاریخ، اس کے صفحہ نمبر 101 پہ آپ دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص، ایک مجتہد تھا، اس کے غسل میں شریک تھا، میں نے اس کو غسل دیا ہے لیکن میں اس کا نام نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد جو ہے وہ مجھے پہچان لگی کہ
جب میں اس کا نام لے لوں ابا کو غسل دیا ہے، جی جی، جب میں اس کا نام لوں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اولاد پہچانے کہ یہی تھا کہ جس نے ہمارے بابا کو غسل دیا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے میں نام نہیں لیتا. تو اگر نام لیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ کتاب کا لکھنے والا بھی وہی ہوں. وَاكْتُشِفَ امری، اور میرا راز جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اوپن ہو جائے گا، فاش ہو جائے گا. یعنی یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص مجہول ہے. اب یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اپنا نام نہیں لیتا، یہ شخص امام خمینی سے بھی مل چکا ہے. اچھا، ہاں، یہ للہ ثم للتاریخ، ویلا آدمی یہ اتنا مشہور شخص ہے، پتہ نہیں اس کو دلدار علی گفٹ دے رہے ہیں، آیت اللہ خوئی وصیت کر رہے ہیں، امام خمینی سے بھی مل رہے ہیں. یہاں پہ للہ ثم للتاریخ. ٹیپو سلطان کے پاس بھی جائے. یہ ہاں، شکر ہے ٹیپو سلطان کے پاس نہیں گئے ہیں. یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر آپ 91 میں دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 91 پہ. یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جب پہلوی کی حکومت ختم ہوئی ایران میں اسلامی انقلاب کی وجہ سے، اور لوگ جو ہے وہ امام خمینی کے سامنے تسلیم ہوئے، حکومت امام خمینی کے ہاتھ میں آئی، تو علماء جاتے تھے امام خمینی کے پاس، وہاں زیارت کرتے تھے ان کی، یا جو بات تھی جو ہے وہ، چونکہ یہ شیعہ حکومت تھی. پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ میں بھی گیا ہوں وہاں پہ زیارت کرنے، کہ میں بھی جاؤں امام خمینی سے. کیوں؟ لعلاقتی الوثیقہ، میرے بہت کلوز تعلقات تھے، کلوز تعلقات تھے. کس سے؟ امام خمینی سے، بالامام الخمینی. فزرت ایران، میں ایران گیا. تو پھر جو ہے وہ جب امام خمینی کہتے ہیں تہران آئے تھے پاریس سے واپس، یعنی پیرس سے جب واپس تہران آئے تھے. اب میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. حالانکہ امام خمینی جب پیرس سے آئے تو وہ تہران میں مقیم نہیں ہوئے، وہ قم آئے تھے. قم میں انہوں نے اقامت دی، قم کے بعد پھر چلے گئے تہران. کہتے ہیں فرحب بی کثیراً، بہت مجھے ویلکم کہا امام خمینی نے، اور بڑی جو ہے وہ منفرد زیارت تھی. اور وہ یہ جو زیارت ہماری تھی، کہتے ہیں کہ ہم ایک علماء شیعہ عراق سے گئے تھے، ہم وہاں سے ملے تھے. آپ جائیں ابھی تاریخ اٹھائیں، ایسے کوئی عراق کے علماء کا وفد آیا ہی نہیں ہے جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہو. جس طرح یہ بھائی چھوڑ رہا ہے نا، مجھے تو یہیں سے یقین ہو گیا کہ برادران اہل سنت کا مفتی ہے. جی جی، کیونکہ جو چھوڑنے کا ماشاءاللہ ید طولہ انہی کے پاس ہے. اب اس کے بعد یعنی اس کے ہر صفحے پہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، ہر صفحے پہ جھوٹ ہے. اسی صفحے میں لکھا ہے مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس کی. جی جی، اب شہباز اصفہانی نہیں ممکن ہے آپ سے بھی ہو. یہ اگر آپ اس وقت ہوتے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ بھائی کہیں بھی ہو سکتا ہے. ممکن یہ دلدار صاحب کو مل سکتا ہے، تو آپ سے گھوم پھر رہا ہے، تو مجھے بھی ملا ہوگا کہیں. اچھا، پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری ایک خاص میٹنگ ہوئی امام خمینی کے ساتھ. اب قال لی، امام خمینی نے مجھے کہا سید حسین. آپ تو کہہ رہے تھے یہ تو میرا نام ہی نہیں ہے، میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے. تو یہ سید حسین یہاں پہ پھر تم بھول گئے کہ جو ہے یہ نام ہے. حالانکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نام جب چھپاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک جو ہے وہ الگ نام سے آیا ہوں. وہ پھر ایسی جگہوں پہ جب حکایت آتی ہے نا، وہ پھر جو ہے وہ جعلی نام یوز نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں یا فلان، یا فلان کا نام یوز کرتے ہیں. وہ مختلف موجود ہیں، آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس سے بڑھ کر وہ دعویٰ یہ دیکھیں، یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا شیعوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنے امام خمینی نے مجھے کہا سید حسین اب ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی وصیتوں کو جو ہے وہ نافذ کر لیں. کیا کریں؟ نواسب کے جو ہے وہ خون کو گرا دیں، یعنی ان کو قتل کرنا شروع کریں، ان کے بیٹوں کو قتل کریں، ان کے عورتوں کو جو ہے وہ لونڈی بنائیں، یعنی اپنے جو ہے وہ کنیزی میں لے لیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں، جتنے بھی ہیں سب کو قتل کریں. ستکون اموالہم خالصا لشیعۃ اہل البیت، کیونکہ ان سب کے مال متاع جتنا کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ شیعوں کے ہو جائیں گے. او سنمحو مکہ و مدینہ، مکہ مدینہ کو ہم برباد کر دیں گے، مسمار کریں گے، محو کر دیں من وجہ الارض. اچھا، یہ ہو سکتا ہے؟ یا کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ یا ابھی بھی اسی دنیا میں ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈے جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یعنی شام غریبہ کا پروپیگنڈا، پتہ نہیں شیعہ کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، وہ پروپیگنڈا. اب یہ بھی دیکھیں تمہارے مولوی نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. بالآخر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حکومت یا ارکان سے یہ بات نہ کرے. وہ جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، یا ان کے جو فوج ہیں، یا ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یا جو ان کے اپنے حکومت یعنی ملک کے اندر ہے، ان سے یہ بات نہ کریں. عراق باہر حکومت سے، جو صدام کا دور ہے، وہاں سے ایک شخص آ جاتا ہے، وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں، انہیں پھر یہ باتیں بتا دیتے ہیں.
یہ ناممکن ہے. اگر یہ باتیں ہوتی بھی تو امام خمینی وہ کہ بچے تھوڑی تھے جو ان کو بتاتے. یہ دیو کی اولاد تھا جو جا کے یوں کرے گا ختم کر جی سب کچھ بتاتے ہیں. اب جو ہے نا تازے ہم آئے حکومت پہ اب مکہ مدینہ کو بھی گرا دیتے ہیں. یہ سب جو ہے نا جھوٹ ہوتے ہیں, جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی پاکستان نے لکھا ہے. یہ جو سیم وہی یمن کے مسئلے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. حوثیوں کے بارے میں یہی کہا کہ یہ جو ہے وہ مکہ مدینہ کو پر حملہ کرنے آئے ہیں, یہ اور وہ پورا ایک ماحول بنا کے رکھا تھا. وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ اصل مکہ مدینہ کی بات تو چھوڑ دیں, بیت المقدس کے دفاع کے لیے حوثی اٹھے ہوئے ہیں, تم جو ہے نا خاموش ہو. پھر کہتے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے چونکہ یہ وہابیوں کا مرکز ہے. کربلا کو ولا بد ان تکون کربلا, کربلا جو ہے وہ اس کو قبلۃ للناس, نماز کے قبلہ جو ہے ہم کربلا کو قرار دیں گے. کتنا جھوٹ بولا ہے سر, کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو آپ؟ اس جھوٹ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص حسین الموسوی نہ تو شیعہ ہے, نہ تو اس کا شیعوں سے تعلق ہے, نہ اس کتاب کا شیعوں سے تعلق ہے. صاف صاف پتہ ہے, ایک دلیل نہیں, دو دلیل نہیں, خود اہل سنت کے اعترافات کے مطابق ایک جاہل اہل سنت ہے, یعنی سنی ہے لیکن جاہل سنی ہے, اس نے آ کے جو ہے وہ ایسی بات لکھی ہے. اب میں یہاں پہ اینڈ پہ ایک بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں جو واقعاً میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ حوالہ دے کے سن کے نا مجھے بڑا جو ہے نا افسوس ہوا کہ کم سے کم آپ یہ تو ہمیں یقین ہوا کہ جو ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ یہ تحقیق آپ کی تحقیق نہیں ہے, یہ تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ تو آپ کی تحقیق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کی تحقیق ہوتی تو حد اقل آپ نے کتاب اٹھائی ہوتی, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیعوں کی ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود طاہر القادری صاحب کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا ان کتابوں کا. ان کے ہاتھ میں دوسرے لوگ جو کچھ بھی پکڑا دیں, جس کتاب کا بھی نام لیں, وہ آ کے جو ہے نا وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک طریقہ ہے, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ طریقہ کہ جب آپ کو کوئی بھی شخص آ کے کچھ بھی جو ہے آپ کے ہاتھ میں تھما دیں, آپ آ کے پڑھنا شروع کریں, یہ تو ایک عالم سے بہت دور ہے. لہٰذا ہمیں اس بات پہ بہت افسوس ہے. اے کاش طاہر القادری صاحب اتنی صریح غلطی نہ کرتے.